Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Respected viewer, आज मैं केमिस्ट्री पे सेशन नहीं दे रहा. आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाला हूँ. जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 की लपेट में है. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है. पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि इस डेडली वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन तैयार की जाए. दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं. जब भी हमारे जहन में वैक्सीन की इजाद का नक्शा उभरता है, जब भी हमारे जहन में ये बात आती है कि कोविड-19 की वैक्सीन इजाद होगी, तो हमारे माइंड में फ़ौरन यूके का नाम आता है, हमारे माइंड में फ़ौरन अमेरिका का नाम आता है, हमारे माइंड में फ़ौरन चाइना के साइंटिस्ट उभरते हैं, हमारे माइंड में फ़ौरन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जर्मनी के साइंसदान आते हैं. आखिर क्यों हम इस लाइन पे नहीं सोचते, क्यों हमारे माइंड में ये नहीं आता कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरबिया या कोई और दूसरे मुसलमान ममालिक भी इस वैक्सीन को इजाद कर सकते हैं. ऐसा क्यों है कि हम इस मामले में हम नॉन मुस्लिम पे डिपेंड करते हैं. इस सवाल के पीछे ज़वाल की एक तवील तारीख़ है. इंसान की 10,000 साला तारीख़ ये बताती है कि दुनिया में जिस कौम ने भी तरक्की की उसमें 3 खूबियाँ थी. दुनिया में जिस कौम ने भी तरक्की की उसमें 3 खूबियाँ थीं. पहली खूबी, वो इल्म में दूसरी कौमों से बरतर थी. उसकी इकनॉमिक्स यानी माशियत बहुत स्ट्रांग थी. वो पावर में, ताकत में दूसरी कौमों से बरतर थी. तरक्की का ये फार्मूला आज तक दुनिया में कारफरमा है. लेकिन अफसोस का मकाम है, इस्लामी ममालिक इन तीनों शोबों में और ख़ास तौर पे 2 शोबों में, इल्म और पावर में, दुनिया में बहुत पीछे हैं. इस वक्त 1 अरब 60 करोड़ के करीब मुसलमानों की आबादी है. दुनिया का हर 5वां शख्स मुसलमान है. दुनिया में एक हिंदू के मुकाबले में, एक बुद्ध के मुकाबले में 2 मुसलमान हैं. एक यहूदी के मुकाबले में 100 मुसलमान हैं. दुनिया में 61 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिनमें 57 OIC के मेंबर हैं. लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया की ये तीसरी बड़ी कुव्वत, आबादी के लिहाज से दुनिया की ये तीसरी बड़ी कौम इंतहाई कमज़ोर, अकीर, बेबस क्यों है? इसका जवाब हमें तरक्की के 3 बड़े असूलों से मिलता है. दुनिया में तरक्की का पहला असूल इल्म है. इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में 1000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं. इन यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम मुसलमानों की मजमूई तादाद पर तकसीम करें तो एक यूनिवर्सिटी में 30 लाख मुसलमान नौजवान आते हैं. जबकि इसके मुकाबले में सिर्फ अमेरिका के अंदर 6,000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं. जापान के सिर्फ एक शहर टोक्यो में 1,000 के करीब यूनिवर्सिटी हैं. ईसाई दुनिया के 40% नौजवान यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम कंट्रीज़ में सिर्फ 2% नौजवान यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाते हैं. और हमारी यूनिवर्सिटीज़ का लेवल, कैलिबर क्या है दुनिया में, इसका अंदाज़ा भी हमें आने वाली चंद लाइनों में मैं ज़िक्र कर लूँगा.
اسلامی دنیا میں 21 لاکھ لوگوں میں سے صرف 230 لوگ سائنس کی الفبے جانتے ہیں، سائنس کی بیسک جانتے ہیں، جبکہ امریکہ کے 10 لاکھ شہریوں میں سے 4000، جبکہ جاپان کے 10 لاکھ شہریوں میں 5000 شہری جینون سائنٹسٹ ہوتے ہیں۔ پوری عرب دنیا میں اس وقت 40,000 کے قریب، 40,000 کے قریب فل ٹائم ریسرچ اسکالر ہیں، جبکہ صرف امریکہ میں ان کی تعداد 25 لاکھ کے قریب ہے۔ پوری اسلامی دنیا اپنے جی ڈی پی کا صرف 0.2% ریسرچ پہ خرچ کرتی ہے، جبکہ عیسائی دنیا اپنی آمدن کا 5 سے 7% حصہ ریسرچ اور نالج پر لگاتی ہے۔ اس وقت اگر دنیا کی 200 بڑی یونیورسٹیز کی لسٹ مرتب کی جائے تو ان 200 یونیورسٹیز میں کوئی بھی ایک مسلم یونیورسٹی شامل نہیں ہے، انفارچونیٹلی۔ ٹاپ 2000 یونیورسٹیز میں سے یا ٹاپ 1000 یونیورسٹی میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، 750 سے 800 کے درمیان ہے۔ یہ ہمارا کیلیبر ہے، یہ ہمارا لیول ہے، سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہمارے ملک کے اندر۔ ٹاپ 200 یونیورسٹیز کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں 54 یونیورسٹیز امریکہ کی آتی ہیں، 24 یونیورسٹیز یو کے کی آتی ہیں، 17 یونیورسٹی آسٹریلیا کی آتی ہیں، اور 20 کے قریب یونیورسٹی اب چائنا کی آتی ہیں، 10 یونیورسٹی جاپان کی آتی ہیں، 10 یونیورسٹی ہالینڈ کی آتی ہیں، 9 یونیورسٹی فرانس کی، 9 یونیورسٹی جرمنی کی، 9 یونیورسٹی کینیڈا کی، 7 یونیورسٹی سوئٹزرلینڈ کی آتی ہیں۔ ان 200 یونیورسٹیز میں کوئی ایک بھی یونیورسٹی اسلامک کنٹریز میں نہیں ہے۔ کسی اسلامی ملک کی کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 2000 یونیورسٹیز میں نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں۔ ترقی کا جو پہلا اصول ہے، تمام مسلم دنیا نے اسے اگنور کیا ہوا ہے۔ یہی ریزن ہے کہ اس وقت دنیا میں مسلم کنٹریز اور مسلم سٹیزن بہت پیچھے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں، اگر ہم دنیا کی پہلی 20 یونیورسٹیوں کا انالیسس کریں، اس میں میجارٹی امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں، یو کے کی یونیورسٹیز ہیں، اور اب 4 یونیورسٹی چائنا کی بھی ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں، کمپیوٹر کے پہلے 10 بڑے ادارے امریکہ کے اندر ہیں۔ دنیا کے 30% اسٹوڈنٹ جو غیر ملکی ہوتے ہیں وہ امریکہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایجوکیشن پہ سب سے کم اپنے جی ڈی پی کا حصہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر بات کریں، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نوبیل لاریئنٹ امریکہ کے پاس ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریسرچ کا کام امریکہ میں ہوتا ہے۔ چائنا دوسری بڑی پاور بن کر ابھر رہا ہے۔ اس وقت چائنا میں ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ اس تیزی سے اوپر آ رہا ہے کہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2045 تک چائنا امریکہ کی جگہ لے لے گا۔ چائنا اور انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ انجینئر پروڈیوس کرنے والے ملک ہیں۔ چائنا اور انڈیا میں تقریباً 9 لاکھ انجینئر پر ایئر پروڈیوس ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ میں یہ تعداد 70,000 کے قریب ہے۔ اس وقت دنیا میں 120 کیمیکل پلانٹس جو ہیں ان میں سے 50 صرف چائنا کے اندر ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا، ہر وہ ملک ترقی یافتہ ہے جو علم، جو یونیورسٹیز، جو شرح خواندگی میں دنیا میں آگے ہے، اور ہر وہ ملک پسماندہ ہے
جس میں علم، جس میں یونیورسٹیز، جس میں شرح خواندگی بہت ہی کم ہے، اور انفارچونیٹلی اسلامی دنیا اس شعبے میں سب سے پیچھے ہے، علم میں سب سے پیچھے ہے اسلامی دنیا۔ تو یہ ہمارے پاس ترقی کا پہلا اصول تھا۔ جب اس پہ ہم رکھ کے اسلامی دنیا کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ترقی کے دوسرے اصول کی طرف آتے ہیں۔ ترقی کا دوسرا پرنسپل ہوتا ہے اکنامکس، معیشت۔ 61 اسلامی ممالک کا مجموعی جی ڈی پی صرف $2 ٹریلین ہے، جبکہ امریکہ صرف مصنوعات اور خدمات کے شعبے میں $12 ٹریلین کماتا ہے۔ امریکہ کے صرف ایک شہر لاس ویگاس کی جو معیشت ہے وہ $13.25 ٹریلین ہے۔ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج وال اسٹریٹ $20 ٹریلین کی مالک ہے۔ صرف کوکا کولا کمپنی کے نام کی قیمت $97 ارب ہے۔ دنیا میں اس وقت 36,000 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان میں سے 25,000 کا تعلق امریکہ سے ہے۔ دنیا کے جو 70% سنتوں کے مالک ہیں وہ عیسائی اور یہودی ہیں۔ دنیا کی 10,000 بڑی ایجاد میں سے 6,000 امریکہ کی ہیں، اور 8,000 جو ایجادات ہیں 10,000 میں سے بڑی میں سے وہ کرسچن اور یہودیوں نے کی ہیں۔ اسلامی دنیا جتنی رقم تیل فروخت کر کے حاصل کرتی ہے، امریکہ اور یورپ اس سے کئی گنا زیادہ رقم شراب بیچ کے لے لیتے ہیں۔ ہمارے سارے تیل کی مالیت امریکہ کی برگر بنانے والی 3 کمپنیوں کے سالانہ ٹرن اوور کے برابر ہے۔ امریکہ کے سروسز کے شعبے کی آمدنی پوری دنیا کے مجموعی جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ ہم 61 اسلامی ممالک ہر سال ایکسپورٹ سے جتنی رقم حاصل کرتے ہیں اتنی رقم صرف ہالینڈ پھول بیچ کے کما لیتا ہے۔ تو اکنامکس میں ہماری یہ سچویشن ہے۔ پھر بھی ہم یورپ اور امریکہ کا کمپٹیشن کرتے ہیں، پھر ہم ان ممالک کی طرح اپنے ملک کا انالیسس کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ترقی کے تیسرے اصول یعنی پاور۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کون سی ہے؟ کس ملک کے پاس سب سے بڑی فوج ہے؟ کس ملک کا دفاعی بجٹ سب سے زیادہ ہے؟ کس ملک کے پاس جوہری ہتھیار اور میزائل سب سے زیادہ ہیں؟ کس ملک کے طیارے پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں؟ وہ کون سا ملک ہے جس کے طیارے ہوا میں اڑتے ہوئے فیول ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا ملک ہے جس کے پاس توپیں، ٹینک اور لیزر گائیڈڈ بموں سے آراستہ بڑی فوجیں موجود ہیں؟ یقیناً ہمارا آنسر کسی اسلامی ملک کی طرف نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ بھی نان مسلم کنٹریز ہیں، یہ بھی امریکہ ہے، یہ بھی UK ہے۔ کس ملک کے مصنوعی سیارے پوری دنیا کی ایک اینچ پہ نظر جمائے ہوئے ہیں؟ وہ کون سا ملک ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہمارے چشمے تک کا نمبر معلوم کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو دنیا کا ہر کمپیوٹر اور ہر ٹیلی فون مانیٹر کر رہا ہے؟ یقیناً ہمارا جواب امریکہ ہوگا۔ امریکہ کے بعد برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، روس اور اب چائنا کا نمبر آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک بھی اسلامی ملک دفاعی ساز و سامان بنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ اسلامی بلاک کے کسی ملک میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ کسی یورپی ملک کے بغیر اپنا دفاع کر سکیں۔
آپ پوری اسلامی دنیا کی فوجی تنصیبات اور فوجی سازشوں کا تجزیہ کر لیں، ان کے پاس رائفل سے لے کر جہاز تک امریکہ اور یورپ کے ہوں گے، وہ رائفلوں کی گولیاں کسی عیسائی ملک سے لے رہے ہوں گے۔ یہ اسلامی دنیا کی صورتحال ہے۔ تو پھر ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کی ویکسین کسی اسلامی ملک سے آ سکتی ہے؟ یہ ہمارے زوال کی اصل وجوہات اور قدرت کا قانون ہے۔ جب بھی کوئی چیز بلندی سے گرتی ہے تو وہ ہمیشہ نیچے آتی ہے۔ قدرت نے آج تک دنیا کے کسی شخص، کسی قوم کے لیے اپنا یہ قانون تبدیل نہیں کیا۔ دنیا میں کامیابی اور فتح کے لیے خود کو طاقتور ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا قانون ہے۔ قدرت اپنا قانون اپنے انبیاء تک کے لیے تبدیل نہیں کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہر نبی کو میدان جنگ میں اپنی طاقت ثابت کرنی پڑی، اور وقت کے ہر دور میں صرف وہی سیولائزیشن قائم رہی جس کے پاس فوج، جس کے پاس علم اور جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ کسی زمانے میں ہم ان شعبوں میں آگے تھے، ہم پوری دنیا کے حکمران تھے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت عالم اسلام ان تینوں شعبوں میں بہت ہی پیچھے ہے۔ بدقسمتی سے ہم ان تینوں میں سے کسی ایک شعبے میں بھی ویسٹرن ورلڈ کا کمپٹیشن نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں یورپ، امریکہ، چائنا یا اسرائیل کے محتاج ہیں۔ ہمیں کووڈ-19 کی ویکسین کے لیے ان ملکوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کے لیے میٹیریل چائنا سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم اٹامک پاور ملک ہیں۔ ہم کیسے اٹامک پاور ملک ہیں کہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ ویور، ان تین مین وجوہات کے ساتھ ساتھ زوال کی، اسلامی بلاک کے زوال کی ایک چوتھی ریزن بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ان تینوں ریزن سے بڑی ریزن ہے۔ ہمارے زوال کی جو چوتھی ریزن ہے وہ کریکٹر ہے۔ اس وقت کردار کے لحاظ سے ہم مسلمان پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں کریکٹر کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ کریکٹر کیا ہے؟ کریکٹر 5 خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کریکٹر 5 خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ خوبیاں ایمانداری، براڈنس یعنی وسط قلبی، وعدے کی پابندی، سچائی اور انصاف ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ہمیں ہمارے اسلام نے دی ہیں، دنیا نے اسلام سے لی ہیں۔ یہ 5 خوبیاں جب جمع ہوتی ہیں ان سے کریکٹر بنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پوری اسلامی دنیا کے اندر یہ خوبیاں ناپید ہیں۔ ہم صرف ایمانداری کو لے لیں۔ پاکستان سمیت وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کی 80 یا 90% آبادی ایماندار ہے؟ ہم کسی اسلامی ملک میں فوڈ اور میڈیسن تک کے خالص ہونے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہم انتہا دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا میں فوڈ یورپ اور امریکہ سے آتی ہے۔ ڈنمارک کی کمپنی آرلے سعودی عرب کو ڈیری پروڈکٹ بیچتی ہے۔ UAE کی جو اسٹیٹس ہیں وہ ڈنمارک سے گوشت منگاتی ہیں۔ پوری اسلامی دنیا جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ سے میڈیسن خریدتی ہیں۔ گویا ہماری ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ ایک اسلامی ملک دوسرے برادر اسلامی ملک سے کھانے پینے تک کی اشیاء نہیں خریدتا۔ کیوں نہیں خریدتا؟ اسے ان اشیاء کی کوالٹی پہ یقین نہیں ہے۔ آپ اسلامی دنیا کا دفتری نظام ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان سمیت کسی اسلامی ملک کے سرکاری ملازم
वक्त पे नहीं आते। मेजॉरिटी जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। पूरे आलम इस्लाम के दफ्तरों में ईमानदारी से काम नहीं होता। पूरे आलम इस्लाम में करप्शन और रिश्वत सतानी सरेआम है। हम लोग हज और उम्रे के दौरान ईरान और चर्च स्मगल करते हैं। काबा के तवाफ के दौरान हाजियों की जेबें काटी जाती हैं। हरमैन में खड़े होकर भीख मांगी जाती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैरेक्टर के लिए जो पहली बेसिक कंडीशन है वो हमारे अंदर कितनी पाई जाती है। वुस्ते कल्बी, ब्रॉडनेस कैरेक्टर की दूसरी खूबी है। हम लोग बदकिस्मती से तंगदिल मुतहस्सब लोग हैं। छोटे बड़े, गोरे काले, अरबी अजमी की जितनी तफरीक इस्लामी ममालिक में पाई जाती है इतनी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नज़र नहीं आती। अमेरिका में 1850 में कास्ट का लफ्ज़ ही ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन इस्लामी ममालिक में आज तक डिफरेंट बेसिस पे तफरीक मौजूद है। ऐसे बेशुमार इस्लामी ममालिक हैं जो 60 साल तक गैर मुल्की मुसलमानों को सिटीज़नशिप नहीं ऑफ़र करते। इस्लामी दुनिया 72 डिफरेंट फ़िरक़ों में तकसीम हो चुकी है। एक फ़िरक़े का मुसलमान दूसरे फ़िरक़े के मुसलमान को काफिर कहता है। हर फ़िरक़े के अलग कब्रिस्तान होते हैं। एक फ़िरक़े का मुसलमान दूसरे फ़िरक़े के मुसलमान के लोटे के साथ वज़ू तक नहीं करता। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे करैक्टर की क्या सूरत हाल है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की क्या, दूसरों को एक्सेप्ट करने की, दूसरों को रास्ता देने का क्या लेवल मौजूद है। करैक्टर की तीसरी जो खूबी होती है वो वादे की पाबंदी होती है। हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो क्या इस्लामी दुनिया का कोई शहरी अपने वादों का पास करता है? हम लोग अल्लाह के साथ किए हुए वादे नहीं निभाते। अल्लाह और उसका रसूल कहता है मुसलमान एक वजूद की तरह हैं, लेकिन हम फ़िरक़ों में बंट चुके हैं। हम अपने वादे पूरे नहीं करते। वो आम मुसलमान हो, वो कोई मजहबी स्कॉलर हो, वो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, हर एक दूसरे को चक्कर देने में होता है। वादा खिलाफी की जितनी भी मिसालें इस्लामी कंट्रीज़ में मिलती हैं किसी और मुल्क में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप किसी हिंदू से, किसी यहूदी से, किसी ईसाई से किसी कारोबार के मामले में, किसी लेन देन के मुकाबले में, किसी लेन देन के मामले में आपका वास्ता पड़े, आप उनको ऑनेस्ट पाएंगे, आप उनको वादा वफा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको सरासर उल्टी नज़र आएगी। इस कोविड-19 की आप सिचुएशन देख लें, इसके अंदर हमने क्या किया है। हमने मास्क तक जो आम दिनों में 3 रुपए में मिलते थे 50 रुपए में, वो भी नापैद हमने कर दिए, वो हमने स्टोर कर दिए, वो हमने छुपा दिए ताकि हम महंगे दामों बेच के एक्स्ट्रा मुनाफा हम क्या करें, कमा सकें। इसी तरह हमारे जो फैक्ट्रीज़ मालिकान होते हैं, हमारे जो ऑनर्स होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के, वो अपने मुलाजमों के साथ जुल्म करते हैं, उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं देते, उनके साथ झूठ बोला जाता है कि कोविड-19 की वजह से हमारी ये सिचुएशन होगी, हमारी ये सिचुएशन होगी, हालांकि हालात इसके बरक्स होते हैं। तो ये कैरेक्टर की तीसरी जो वादा खिलाफी, वादा अफा वाली खूबी है, ये भी हम में नापैद है। अब सच्चाई और इंसाफ की बात करते हैं। सच्चाई और इंसाफ की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई भी मामला होता है तो वो मामला हमेशा झूठ पे, फ्रॉड पे, इस पे मबनी होता है। कस्में खाई जाती हैं। ये आजकल के दिनों की बात है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का जो इशू हुआ है, वहाँ पे जब आप देखते हैं पेट्रोल पे जो मुलाजिम होते हैं वो कस्में खाते हैं कि पेट्रोल नहीं है, लेकिन जो ही आप उनको थोड़े से ज़्यादा पैसे ऑफ़र करें वहाँ से ही पेट्रोल निकल कर आ जाता है।
تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری سچویشن ہے. پھر ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گا. ہرگز نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. کریکٹر کی 5ویں خوبی انصاف ہوتا ہے. اس وقت اسلامی معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس خوبی سے ٹوٹلی فری ہوتے ہیں. اس کی مثال کسی غیر اسلامی ملک میں نہیں ملتی. آج 61 اسلامک کنٹریز میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سب سے جو چیز ہمیں ناپید نظر آتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے. ہمارے ہاں انصاف کا نظام مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. ہمارا قانون بھی چھوٹے لوگوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے اور ہوتا ہے. حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان میں چھوٹوں کے لیے اور قانون اور بڑوں کے لیے اور قانون ہوتا تھا. تو یہ کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے تمام مسلمان کنٹریز اس وقت زوال کا شکار ہیں. کوئی ایک شعبے میں زوال کا شکار ہے، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی تینوں میں، کوئی دوسروں میں. اسی لیے ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. حالانکہ 61 اسلامی ملک ہیں، دنیا کا تیسرا حصہ بنتے ہیں. ہم کیوں کووڈ-19 کی ویکسین ایجاد نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں دنیا کو اس کا سلوشن نہیں دیکھ سکتے؟ ہم کیوں اس معاملے میں دنیا کے محتاج ہیں؟ وہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو علم ہے، ہماری نہ تو معیشت اس لیول کی ہے، نہ پاور ہے، نہ ہم میں کریکٹر ہے. اور یہ کریکٹر نہ ہونے کی وجہ سے باقی تینوں خوبیاں بھی اسلامی کنٹریز سے دور ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم مسلمان مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، پوری دنیا میں ہماری کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، چونکہ ہم ترقی کے ان اصولوں سے بہت دور ہو چکے ہیں. تو ہمیں انڈیویجول لیول پہ کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ کریکٹر، یہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ہر انڈیویجول کا اپنا معاملہ بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کم از کم ٹھیک کر لیں. ہمیں دوسروں کے ساتھ اماندار ہونا چاہیے، ہمیں وسط قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیول پہ جو سچائی، دیانتداری، انصاف ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہمارے اسلامی ممالک کو ان تمام خوبیوں سے لیس کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ وفا کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کووڈ-19 کی وبا سے بچائے اور اللہ اس کا جلد از جلد حل اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ.